बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी। मैं हज़ारों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज मेरा टॉपिक बहुत अहम, सेक्स के मुतालिक कि सेक्स एक ऐसी चीज़ है जो कभी इंसान की ऊपर चली जाती है और कभी नीचे चली जाती है। कभी इंसान का मन करता है करने को और कभी इंसान दूर दूर भागता है। आखिर इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है? ये ऐसा क्यों हो जाता है? इंसान इतना ज़्यादा इनकंसिस्टेंट क्यों है? आज हम उन फैक्टर्स को देखेंगे जो कि इंसान के सेक्स को टर्न ऑफ यानी कि मूड को ऑफ कर देते हैं। अगर इन फैक्टर्स को आप समझ जाएंगे तो फिर यकीनी तौर पर आप उनको अवॉइड करके अपनी सेक्सुअल ज़िंदगी बेइंतहा पुरमसरत बना सकते हैं। सबसे पहला मसला जो इंसान के सेक्स को फौरी तौर पर जिसका असर आता है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या चीज़ है? शोर, हंगामा, काम, सब चीज़ें इंसान के दिमाग को थका देती हैं। लंबे ड्यूटी आवर्स और इसके अलावा आप इंसान का किसी से बहस हो जाना और किसी माली नुकसान का हो जाना, फाइनेंशियल मसले होना। स्ट्रेस का असल मतलब ये होता है कि जब इंसान के ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है या चोट लगती है या कोई इंजरी होती है तो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए मुख्तलिफ चेंजेस लाती है। लेकिन जब यही स्ट्रेस बहुत क्रोनिक हो जाए यानी कि पुराना हो जाए तो यही चेंजेस इंसान के लिए एक मुसीबत बन जाती हैं। तो हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स आपके ऊपर आ गया है। तो जब इंसान के ऊपर स्ट्रेस आता है तो इंसान की तबीयत बिगड़ी सी, सुस्त, फीवरिश यानी कि बुखार जैसे महसूस होता है और चक्कर से और सिक फीलिंग्स उसको हम कहते हैं कि इंसान के ऊपर आ जाती हैं। तो जब ये चीज़ें इंसान के ऊपर आ जाती हैं तो इंसान का जो सेक्स है वो उससे रूठ जाता है। और रूठने की वजह ये है कि सेक्स जो है वो एक रिलैक्सेशन जब इंसान को होती है उस वक्त इंसान के ऊपर आता है। अदरवाइज़ ये जब आप इंसान सोचों में डूबे हों, स्ट्रेस में हो तो ये आपके पास नहीं आता। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर आपके ऊपर स्ट्रेस आ गया है तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे कोप करना है। इसके लिए आप डीप ब्रीदिंग यानी कि सांस अंदर लेके गए, सीने को फुलाया, फिर पेट को फुलाया, सांस को रोका 2-4 सेकंड और आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल के नीचे तक। फिर नाक से सांस लें, आहिस्ता आहिस्ता अंदर सीने को भरें, पेट को भरें और फिर उसको रोक लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा बाहर निकाल दें। आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस का लेवल बहुत कम हो जाएगा। वैसे भी आप कोशिश करें कि इतने लंबे ड्यूटी आवर्स, शिफ्ट आवर्स यानी कि लोग शिफ्ट्स में काम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंसान के ऊपर स्ट्रेस तारी कर देते हैं। अगर आपके ऊपर स्ट्रेस तारी हो तो बेहतर ये है कि आप सेक्स से इज्तनाब करें, वरना आप उसको किसी न किसी तरीके से हैंडल करके कोप करके फिर उसको आप उसकी तरफ आएँ। तो आज की ज़िंदगी जब इतनी मसरूफ़ हो गई है कि लोग अपनी सारी की सारी एनर्जी वो पैसे कमाने पे, दफ्तरों में काम करने पे लगा देते हैं। अल्लाह ताला इंसान को एक ख़ास एनर्जी क्वांटम के साथ पैदा होता है, तो वो दिन भर की क्वांटम इंसान सारे के सारा खर्च कर देता है इन्हीं एक्टिविटीज़ पे। नतीजा ये निकलता है कि रात के लिए उसके पास कुछ नहीं बचता। जब उसके पास कुछ नहीं बचता तो वो सेक्स नहीं कर पाता। इसका एक सिंपल हल ये है कि इंसान ऑफिस से आए, मतलब सपोज वो लेट आता है, 8-10 बजे आता है, तो खाना वाना खा के वो हल्की सी वॉक करके लेट जाए, सो जाए, फौरी सेक्स की तरफ मत जाए। क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे किसी कार का इंजन गर्म हो गया है तो वो पिक नहीं पड़ रहे। अब क्या हो गया, क्या आप सो जाएं, 4-5 घंटे सोएं, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आपकी बैटरीज रिचार्ज हो जाएंगी, तो फिर आप सेक्स की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि आप सेक्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो यानी कि आपको या तो उस स्ट्रेसफुल लाइफ से किसी न किसी तरीके से निकलना है, वरना आप अर्ली मॉर्निंग सेक्स जो कि बेहतरीन सेक्स होता है आप उसकी तरफ आएँ। आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बड़ा हाई होता है, आपका एनर्जी लेवल भी बहुत बेहतर होता है, मूड भी बेहतर होता है,
آپ کے اوپر سائیکولوجیکل برڈنس بھی نہیں ہوتے. تو ارلی مارننگ سیکس جو ہے اس چیز کا ایک بہت اچھا حل ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم راتوں کو جاگتے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ان لوگوں میں جو کہ راتوں کو جاگتے ہیں ان میں جو سیکشول ارج ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے. جیسے میں نے بتایا ہے کہ ڈیورنگ سلیپ ہم اپنی ساری تمام انرجیز کو ریپلینش یعنی کہ ریسٹور کرتے ہیں. تو جب لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، موبائلوں پہ بیٹھے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، شور مچا ہوا ہے، دماغ ان کا فوکس کر رہا ہے، تو کیا ہے کہ اس کے اندر جو سیکس ہارمونز ہیں وہ پھر اس طرح پروڈیوس نہیں ہوتے، وہ کم ہو جاتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں یا نیند کم لیتے ہیں ان لوگوں میں بھی سیکس میں کمی ہو جاتی ہے. اس لیے آپ اپنے سلیپنگ آورز جو ہیں وہ ہر صورت میں پورے کریں. سلیپنگ آورز عام طور پہ 6 سے لے کے 8 گھنٹے تک ہوتے ہیں، تو انہیں آپ پورا کریں گے تو آپ کی دن بھر بھی آپ کا اچھا گزرے گا اور آپ کا جو سیکس ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا. اب سٹریس جب پرلونگ ہو جاتا ہے تو یہ عام طور پر 2 بیماریاں جو کہ بہت ہی کامن ہے، انزائٹی اور ڈپریشن، ان کی شکل اختیار کر لیتا ہے. انزائٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ورنگ تھاٹس ہیں جو چل رہی ہیں، ساتھ ہماری باڈی ہے اس میں مختلف قسم کی سینسیشن پیدا ہو گئی ہیں. مثلا دل تیز دھڑک رہا ہے، سانس گھٹا ہوا محسوس ہو رہا ہے، ہاتھوں میں لرزہ ہے، یا پیٹ میں گیس محسوس ہو رہی ہے، یا چکر آ رہے ہیں. اس قسم کی جو فیلنگز ہوتی ہیں کہ ایک ورننگ تھاٹس ہیں اور ایک پوری ہماری باڈی ایسے رسپانس کر رہی ہے، تو یہ انزائٹی کی فیچرز ہوتے ہیں. اس میں ہمارا ایک سسٹم ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سمپتھیٹک نروس سسٹم، یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ ایک فیئر کی نشانی ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فیئر میں اور سیکس میں کوئی مطابقت نہیں ہے. سیکس جو ہے وہ فیئر کی حالت میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ فیئر انسان کو کہتا ہے یہاں سے بھاگو. تمام آپ کا جو خون ہے آپ کے لمبس میں آ جاتا ہے، آپ بھاگنے کی کرتے ہیں، تو آپ کے لیے سیکس کے لیے بلڈ کی سپلائی نہیں رہتی. تو انزائٹی کو ڈیل کرنا آنا، سٹریس کو ڈیل کرنا آنا چاہیے. آپ ورنہ اپنے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، سائیکو تھراپسٹ کے پاس جائیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں کہ جو کہ آپ کے انزائٹی کو مینیج کر سکے. اسی طرح ڈپریشن ہے. ڈپریشن کا مطلب کہ بہت زیادہ مایوسی، اداسی، کام کرنے کو دل نہ کرنا، ہنسنے کو دل نہ کرنا، خوشی کا نہ ہونا، گلٹ فیلنگز ہونا، فوکس نہ ہونا. تو اب اس میں خوشی اتنی کم ہو جاتی ہے کہ انسان کو ہزاروں روپیہ بھی سامنے آ جائے تو اس کو خوشی نہیں ملتی. اسی طرح جو اس میں ایک اپنے آپ میں کانفیڈنس بھی بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. جو ڈپریس آدمی ہے وہ سیکس کی طرف مائل نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی خوشی سیکس ہوتی ہے، اور وہ خوشی سے ان کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ عاری ہو چکے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ڈپریشن جو ہے اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون کا لیول بھی لوگوں کا لو ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ان میں جو خواہش کی کمی ہے وہ بھی ہو جاتی ہے. تو ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ عام طور پہ دوائیوں سے کیا جاتا ہے یا سائیکو تھراپی سے بھی کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ، لیکن بہت خاص دوائیاں ہیں جو کہ SSRIs کراتی ہیں، جس میں پروزیک، زولافٹ، اس قسم کی میڈیسن ہیں، فیورن، تو جو ڈاکٹرز دیتے ہیں، سٹانیو یا اس قسم کی سپرالیکس وغیرہ دیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ دوائیاں سیکس کو مزید کم کر دیتی ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا ڈپریشن تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ایک انسان ایک اور الجھن کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس میں ان ریئل ٹرم وہ ان کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ میزریبل ہو جاتی ہے. اس کے لیے خاص سائیکیٹرسٹ جو کہ سیکس کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہوں ان کے پاس جانا چاہیے، جو کہ آپ کو ایسی دوائیاں دے سکیں جو آپ کا ڈپریشن ٹھیک کر سکے اور سیکس کو نقصان نہ پہنچائیں. تو اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انسان کی جو باڈی سٹرکچر ہے یہ اس کا سیکس کے ساتھ بہت الگ ہے. کہ اگر انسان ایک موٹا آدمی ہے وہ عام طور پر کپڑے اتارنے سے ہی گریزاں ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اب میرا پارٹنر کیا دیکھے گا، میرے جسم کو عجیب ڈھلکا ہوا جسم دیکھے گا، تو اس کا باڈی امیج بڑا کمزور ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سیکس کو کسی نہ کسی وجہ سے اوائڈ کرنا شروع ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی جو اوبیسٹی ہے، جو موٹاپا ہے، یہ کئی طریقے سے آپ کے سیکس کو نقصان پہنچاتا ہے. یعنی کہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول یہ لو ہو جاتا ہے، آپ کے اندر عورتوں کے ہارمونز جو ہیں وہ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ لوگوں کے بریسٹ جو ہیں وہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں موٹے لوگوں کے. پھر
اس کے علاوہ ان کی باڈی میں انفلیمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کے ان کی ویسلز جو ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، ان میں کولیسٹرول کا لیول بھی ہائی ہوتا ہے، ان میں شوگر کا لیول بھی زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نکلتا ہے کہ جو موٹاپا ہے یہ سیکس کا نمبر 1 دشمن ہے۔ ایون انسان کا عضو خاص بھی چھوٹا ہو جاتا ہے موٹاپے کی وجہ سے۔ تو موٹاپا جو ہے کہتے ہیں کہ 100 بیماریوں کی جڑ ہے، تو اس کے لیے آپ اچھی خوراک کھائیں جس میں پروٹین زیادہ ہوں، ایکسرسائز کریں تاکہ آپ اس طریقے سے فٹ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی بھی فزیکل ڈیزیز، مثلا جیسے آپ کو خالی زکام بھی لگا ہوا ہے، سر درد ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بیماریاں، پیٹ میں درد ہے، یا خدا نخواستہ کوئی دوسری کرونک بیماری ہے، کڈنی کا مسئلہ ہے، لیور کا مسئلہ ہے، کوئی آپ کا اس کے علاوہ کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے، جب یہ بیماریاں چل رہی ہوتی ہیں تو انسان کی طبیعت میں بہت گراوٹ آ جاتی ہے۔ جیسے میں نے کہا سیکس جو ہے یہ آپ کی پوری باڈی فٹنس کی نشانی ہے۔ جب آپ کی باڈی فٹنس میں نہیں ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی بیماری ہوگی، تو لا محالہ نتیجہ نکلے گا کہ آپ سیکس کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس وقت ایکٹیو سیکس جو ہے وہ نہ کریں، کوشش کریں کہ انٹیمیسی، لو، فور پلے، ان چیزوں پہ فوکس کریں جو آپ کو خوشی دے سکے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو اریکشن کا مسئلہ پڑ جاتا ہے۔ جب انسان کو اریکشن کا مسئلہ پڑ جاتا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ وہ شرمندگی سے بچے، وہ اپنی فیمیل کی طرف جانا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ اسے ایریکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میری جو انا ہے وہ مجروح ہوگی اور وہ ایک دفعہ پھر بےعزتی کا شکار ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں میں پھر سیکس کرنے کا موڈ بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ پاس جانے سے بھی گریزاں ہو جاتے ہیں، اور ایکچولی وہ ان میں کسی نہ کسی بہانے سے اپنی وائف سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تاکہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ سیکس کو اوائڈ کر سکے۔ اسی طرح ایک بیماری جسے ہم پری میچور ایجیکولیشن کہتے ہیں، یعنی کہ صورت الانزال، اس میں بھی چونکہ عورت کی سیٹسفیکشن وہ نہیں کر پاتا، اور اسے پتہ ہے کہ سیکس کا نتیجہ جو ہے وہ عورت کی ایک چیوڑیاں پڑی ہوئی شکل اور وہ سر مارتا ہوا شکل اور وہ اس کے ناراض چہرہ اس کو دیکھنے کو ملے گا، تو اس کا برین جو ہے آٹومیٹکلی اس کے سیکس کو بند کر دیتا ہے، یعنی کہ انکانشیسلی اس کا جو سیکس ہے وہ پھر اس کے اوپر آنا ختم ہو جاتا ہے اور اس کا موڈ جو ہے وہ نہیں بنتا۔ اب ایڈکشن، نشہ جو ہے، نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا جو مزہ ہے وہ شاید سیکس کے برابر ہے۔ لوگ عام طور پہ ایڈکشن جب کرتے ہیں تو وہ اس کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو جاتے ہیں، وہ اس کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جب تک ان کا وہ نشہ پورا نہ ہو وہ کسی سیکس کے متعلق سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو انسان کی یعنی کہ وہ پہلی محبت جو ہے وہ اس کا نشہ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کانفیڈنس گین کرنے کے لیے الکوہل پیتے ہیں، حشیش پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، ہیروئن پیتے ہیں۔ تو الکوہلکس جو ہیں جب وہ الکوہل لیتے ہیں تھوڑی سی زیادہ اماؤنٹ میں اپنے کانفیڈنس کو بہتر کرنے کے لیے، تو نتیجہ نکلتا ہے ان کا سیکس مزید ڈپریس ہو جاتا ہے، اور وہ جب سیکس کرنے کو جاتے ہیں تو انہیں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے اور صبح تک وہ اپنے پہلو یار میں سو رہے ہوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ سو نشہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر قسم کا نشہ لوگوں میں یہ ایک خام خیالی ہے کہ یہ سیکس کو پروموٹ کرتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ آپ کی جو سیکس کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو پارٹنر ہے، سیکس تو آپ نے پارٹنر سے ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کا پارٹنر خوش نہیں ہے، اگر پارٹنر ناراض ہے آپ سے، اس میں جو سیکشول ارج ہے وہ آپ سے بہت زیادہ کم ہے، فیمیل جو ہے وہ اس کی لوبریکیشن نہیں ہوتی، اسے پانی نہیں آتا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ جب اس کو سیکس کے لیے ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک کسی مردہ مچھلی کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ اور انسان جو میل ہے یہ رسپانس مانگتا ہے فیمیل سے، جب تک فیمیل کی طرف سے رسپانس نہیں آتا اس کے اندر ارج پیدا نہیں ہوتی، تو وہ کوشش کر کے اگر سیکس کر بھی لے گا تو اس کو کوئی خوشی، تسلی، سیٹسفیکشن نہیں ہوگی۔ تو پارٹنر کا راضی ہونا، اس کا کوپریٹ کرنا، اس کا انجوائے کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ پارٹنر کے جو مسئلے ہیں، اس طرح پارٹنر جو ہے کوئی سم ٹائم آپ اس کی شکل اس کو پسند نہیں ہے، وہ موٹا ہے یا پتلا ہے یا کالا ہے، کچھ ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پارٹنر کی وجہ سے آپ کا جو سیکس کا جو شوق ہے، جذبہ ہے، اس میں بہت کمی آ جاتی ہے، یعنی کہ وہ بہت بڑا ٹرن آف ہو جاتا ہے۔
اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ شروع میں سیکس کرتے ہیں، شادی ہوتی ہے، روزانہ 2 2 3 3 دفعہ لگے ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد کچھ 4 سالوں کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ مہینے گزر جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے، ہاتھ نہیں لگاتے، آتے ہیں سو جاتے ہیں، وہ ایک عجیب سی ان کی بنجر سی زندگی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو آپ اوور ورک جو کر رہے ہوتے ہیں، سارا دن پیسہ کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور جو بیوی ہے وہ بچوں کو پال رہی ہے، گھر کا کام کر رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، جیسے ایک یکسانیت ہے کہ آپ ایک یکساں سٹائل میں سیکس کر رہے ہیں، کہ اس میں آپ کو کوئی نئی انوویشن محسوس نہیں ہوتی۔ اگر آپ انوویٹیو طریقے سے سیکس کریں گے، پوزیشن چینج کریں گے، یا آپ رومانس کے نئے نئے طریقے یوز کریں گے، تو ڈفرینٹ پلیس پہ جا کے سیکس کریں گے، آپ کے روم جو ہے وہ یعنی کہ بہتر ہونا شروع ہو جائے، یعنی کہ اس کی سیٹنگ وغیرہ چینج ہو جائے، آپ کی وائف ہے اس کے کوئی بال کٹ جائیں، وہ اچھی نائٹی وغیرہ لے لیں، تاکہ اس میں کچھ چینج آئے، کوئی انوویشن آئے۔ جب انوویشن آئے گی تو اس کا جو سیکس جو ہے انسان کا وہ اجاگر ہوگا، اس کا اپنا بھی ہوگا اور اس کی پارٹنر کا بھی ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیکس ہے ہمارا کیوں یکسانیت کا شکار ہو جاتا ہے، اور یکسانیت جو ہے یہ سیکس کی بہت بڑی دشمن ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لائف میں جب انسان سیکس کر رہا ہوتا ہے تو پہلے تو بڑے بڑے لمبے فور پلے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، ساری رات خوشی میں ایک دوسرے کی آنکھیں دیکھ رہے ہیں، ہاتھ پکڑ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کی روٹین یہ ہوتی ہے کہ بس آئیں ہم بس انٹرکورس کریں اور جائیں۔ اس کا مطلب ان کا فور پلے بہت کم ہو گیا، سو ان کی باڈی ریلیکس نہیں کرتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے لیے وہی سیکس جو کبھی ایک زمانے میں ایک لگتا تھا جیسے انسان کی کوئی خوابوں میں کی دنیا میں انسان چلا گیا ہے، کسی جادوئی دنیا میں چلا گیا ہے، تلسماتی زندگی میں چلا گیا ہے، تو وہ ان کو بالکل ایک سپرفیشل سی چیز، ایک مکینیکل قسم کی چیز لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب ایسا انسان کو انجوائے نہ کرے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جو ہے نا پھر سیکس سے آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کا جو ماحول ہے ارد گرد کا، یہ سیکس کے اوپر آپ کے بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ کہ جیسے کمرہ ہے آپ کا، اگر سمجھے کہ وہاں پر شور ہے، ٹی وی لگا ہوا ہے، اگر آپ کا بچہ ساتھ ہے کوئی 4 5 6 سال کا، تو آپ سیکس کو بھول جائیں، پھر آپ سیکس نہیں کر پا سکتے۔ لائٹ کا کئی لوگوں کو بہت ہوتا ہے کہ لوگ بالکل ڈارکنیس میں ہوتے ہیں، اب ڈارکنیس میں وہ اپنے پارٹنر کو دیکھ ہی نہیں سکتے، کون ہے، کیسا ہے، اس کے ایکسپریشن کیسے ہیں۔ تو آپ کا جو کمرہ ہے یہ آپ بالکل ٹھیک رکھیں، اس میں کوئی خوشبو رکھیں، اس میں کوئی کلر ریڈ رنگ کی بلب لگا کے رکھیں۔ تو اس کا جو وائف کو بھی تھوڑا سمجھا کے رکھیں کہ جب وہ کمرے میں آئے تو وہ کوئی گھر کی بات نہ کرے، بچوں کی بیماری کی بات نہ کرے، کوئی بلوں کی بات نہ کرے، کوئی پیسوں کی بات نہ کرے، اور یہ بات بالکل واضح طور پہ ہو کہ جو آپ کا روم ہے وہ فار سلیپ اینڈ سیکس، یہ صرف 2 چیزوں کے لیے بنا ہوا ہے۔ یہ آپ اپنے پارٹنر کو بھی بات اچھی طرح پاور کروا دیں کہ جب آپ اپنے روم میں آئیں تو صرف 2 کام کریں، ایک سیکس کریں اور ایک آپ سوئیں۔ تو تیسرا کام جو ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ جا کے ڈرائنگ روم میں کریں، جو بات چیت کرنی وہ باہر کریں، تمام جھگڑے جو ہیں نپٹا کے پھر آپ اپنے کمرے میں آئیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے آپ کی میڈیکیشنز کا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ SSRIs کیسے ختم کرتی ہیں انسان کے سیکس کو، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری میڈیسنز ہیں جو کہ انسان کے سیکس کو بہت بری طرح مجروح کرتی ہیں۔ اس میں آپ کے سامنے آپ کی اینٹی سائکوٹکس ہیں، اور پھر آپ کی جو الٹی کی دوائیاں ہیں، موٹیلیم ہے، ڈومپوریڈون، وہ آپ کے سیکس کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے۔ سٹیماٹل ہے، یہ بھی الٹی کے لیے یوز ہوتی ہے، چکروں کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ آپ کے سیکس کو بہت زیادہ کم کر دیتی ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ آپ کی بلڈ پریشر کی کئی دوائیاں ہیں جو کہ پیشاب نکال کے وہ بلڈ پریشر لو کرتی ہیں، وہ بھی سیکس کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس طرح بیٹا بلاکرز ہیں تو وہ بھی سیکس کی ڈیزائر کو ختم کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایک میڈیسن نہیں ہے، بہت ساری میڈیسنز ہیں۔ تو ایک اچھا ڈاکٹر یا خاص طور پہ جو سیکس کا ڈاکٹر ہے اسے تو پتہ ہوتا ہے کہ سیکس پہ کون سی دوائیاں اثر انداز ہو رہی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے عام جنرل فزیشنز اور ہمارے
جو ایون سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ مریض کے سیکس کے ساتھ کیا ہوگا جب وہ ہم ان کو اپنی دوائی دیں گے. آپ ضرور پڑھیں کہ ہاں بھی آپ جو دوائی لے رہے ہیں اس کا سیکس کے اوپر کیسا اثر ہے اور اس کا پھر الٹرنیٹیو کیا ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایجنگ. آپ کو پتہ ہے کہ جب جو انسان بڑا ہوتا ہے تو سیکس میں تو کمی آتی ہے. تو یہ سائیکولوجیکل ہی خالی نہیں ہوتا, اس کے اوپر بایولوجیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں. جیسے آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے یہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہر سال آپ کا 25 سال کی عمر کے بعد ڈاؤن جانا شروع ہو جاتا ہے. لیکن پھر ایک خاص ایج پہ جا کے جو کہ ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے میل میں, اراؤنڈ اباؤٹ 55 60 کے آس پاس, سے کہتے ہیں اینڈروپوز. اینڈروپوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں سیکشول ہارمونز بننے کم ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے ان کی سیکس کی ڈیزائر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, ایکشن بھی کم ہو جاتا ہے, انتشار بھی کم ہو جاتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان کہتا ہے اب تو ہماری عمر بڑی ہو گئی, اب ہم نے سیکس کیا کرنا ہے. لیکن اگر آپ اس وقت ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کر لیں, اپنے جو آپ کے ٹیسٹوسٹیرون اس کو پورا کر لیں, لیکن انڈر دا گائیڈ لائن آف اے ڈاکٹر, اور وہ بھی ایک ایسا ڈاکٹر جو کہ اینڈوکرینالوجی یعنی کہ غدودوں کو جانتا ہو, یا یورولوجسٹ ہو, یا سائیکیٹرسٹ ہو, یا سیکسولوجسٹ ہو, اس کے انڈر آپ ٹیسٹوسٹیرون کی ریپلیسمنٹ تھراپی کریں گے تو دیکھیں گے آپ کی جوانی جو ہے وہ لوٹ آئے گی اور آپ کا جو سیکس ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا. پھر اس کی طرح خواتین میں بھی مینوپاز کا مسئلہ آتا ہے, ان میں بھی ہارمونز ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور عورتیں کہتی ہیں چلو ہم نے بچے وغیرہ پیدا کر لیے, اب ہم نے کیا سیکس کرنا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو انگلش لیڈیز ہیں یا یورپین ہیں وہ سیکس کرتی رہتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنی ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کرواتی ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی جو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ہے اس کا رواج جو ہے وہ بہت کم ہے. تو ہم نے اس طرح مختلف قسم کی وجوہات دیکھی ہیں. آپ بھی غور کریں, اگر آپ کے اندر سیکس میں کمی آ رہی ہے تو ان وجوہات میں سے کوئی ایسی وجہ تو نہیں جو آپ کو بھی متاثر کر رہی ہو. تو آپ کو اگر میری یہ گفتگو پسند آئی ہے, میری ویڈیو پسند آئی ہے, تو آپ اسے ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.